अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। मेरे साथ हैं आज नहिदा राजपूत। नहिदा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमेशा आप लोग जानते हैं ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं और आजकल तो आपको पता है कि मॉर्निंग शो में ऐसी ख़तरनाक डिस्कशन हो रही है, यानी कि इंफॉर्मेटिव है। हम सब जानना चाहते हैं, ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, आज का दिन हिंट देती हूँ आप लोगों को कि आज का दिन हम ईद मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, या अगर मैं बर्थडे की बात करें उसको भी हम बड़े जोश व खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हिंट ये है कि आज का दिन हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। वो कैसे, ये नहिदा हमें बताएंगी। जी नहिदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। महविश, आज का दिन जैसा कि आपने कहा कि बेशक किसी ईद से कम नहीं है। हमारे लिए ईद है, मुसरतों भरा दिन है। बिल्कुल। और क्यों ना हो, आज का दिन इंतहाई रहमतों और बरकतों का दिन भी है, जैसा कि जुमातुल मुबारक भी है। और इसके साथ साथ आज योम विलादत बासादत है सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, शहजादी कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका योम विलादत है कि जिनके लिए मेरे और आपके नबी हुज़ूर रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि फ़ातिमा बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा कल्ब है, फ़ातिमा मेरी रूह है, फ़ातिमा से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, फ़ातिमा जन्नत की जो ख़वातीन हैं उनकी सरदार हैं। और बेशक वो जन्नत की ख़वातीन की भी सरदार हैं, वो हमारी इस दुनिया में भी सरदार हैं, हमारे दिलों पे हुकूमत करने वाली ये शहजादी। और आज उनका योम विलादत है। इसी मुनासबत से आज हमारा जो पैनल है वो सैयदा की शख्सियत के उन पहलुओं पे हम कोशिश करेंगे कि अपने पैनल से बात करें कि जिन पे बहुत कम बात होती है महविश, बिल्कुल, और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यंगस्टर्स, हमारी वो बेटियां जो हमें इस टाइम सुन रही हैं, यंग बच्चियां, फिर हमारी वो माएँ जो हमें सुन रही हैं, उनके लिए कि सैयदा की जो पर्सनैलिटी है उनको हम कैसे आइडियलाइज कर सकते हैं बतौर बेटी, बतौर माँ, बतौर बहन, और सबसे बढ़ के बतौर बीवी, और बतौर मुआशरे में एक किस तरह से रहा जाता है। ये सैयदा ने अपनी बहुत कम एज में हमें रोल मॉडल बन के दिखा दिया। यकीनन नाज़रीन, ईद का दिन और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, सीख सकेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की, बहुत कुछ आज वो जानेगी कि एक औरत का मकाम क्या है, उसका क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी है। ये आज के इस डिस्कशन में आप लोगों को सीखने का और सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ आप सुन नहीं सकते बल्कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, मैं हमेशा बात करती हूँ, ये नहिदा मोबाइल फ़ोन हम सबके पास मौजूद है, पैकेज भी हमने लगा रखा होता है। सो लाइव कॉल आप लोग कर सकते हैं हमें, अगर कुछ कहना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो। आपने आज का दिन, चूँकि मैंने ईद का दिन कहा, खुशी का दिन कहा, तो इस खुशी में आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ओवरसीज़ की, तो नहिदा हम ओवरसीज़ को भी नहीं भूल सकते हैं। आप भी हमारा हिस्सा है, हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। मेहमानों की जाने बढ़ते हैं नहिदा, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से आज इस खूबसूरत मौके पे, इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो है, खूबसूरत गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो हम कर सकें। नाज़रीन, आज की हमारी पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सईदा सहर ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारे जो गेस्ट तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख्वां हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं और यकीनन आज बहुत ही ज़बरदस्त हम इनसे कलाम सुनेंगे। आतिरा मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आतिरा, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इससे पहले कि खूबसूरत डिस्कशन का हम आगाज़ करें, प्रोग्राम का आगाज़ आप हम्द बारी ताला से कीजिए। जी ज़रूर। जी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
है दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो चला रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दिन की जैसे मैंने बात की स्टार्ट में ही कि आज का दिन एक तो जुमातुल मुबारक का दिन, दूसरा आज का दिन जो है किसी ईद से कम नहीं, यानी सईदा कायनात की आज विलादत का दिन है। तो यकीनन खुशियों के साथ भरपूर अंदाज के साथ इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे और चाहेंगे कि आप भी हमारी इस खुशियों में शामिल हों और लाइव कॉल करें, अपनी राय का इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन, हमारे अगली जो मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दीगर प्रोग्राम्स में आपने देखते रहते हैं खूबसूरत अंदाज़ उनका और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में टॉपिक के ऊपर रहते हुए हमेशा गाइड करती हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। समीना यास्मीन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नहीदा, आगाज़ करते हैं सहर से। जी बहुत शुक्रिया महविश। सहर, जैसा कि आज का दिन अभी महविश भी कह रही थी और मैंने भी अर्ज़ किया कि बेशक ये ईद है और योमे ख़वातीन है, और इससे बढ़ के और ख़वातीन के लिए बड़ा दिन कौन सा होगा कि हमारी सरदार इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं। तो हम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कोशिश करेंगे सैयदा की पर्सनैलिटी के उन पहलुओं पे बात करें जिन पे बहुत कम बात की जाती है। सैयदा कायनात जब दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं तो बतौर बेटी आपका किरदार बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सैयदा के बचपन से आप आगाज़ फरमाएं कि किस तरह से सैयदा का जो बचपन था जिसकी वजह से आपको उम्मे अबीहा का लक़ब मिलता है। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। इंशाअल्लाह कि आज का दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा को और जो हमारे जितने नाज़रीन हैं, ख़ासकर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हम हदिया तहनीत पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है वो हस्ती। और जैसा कि आपने कहा कि
نسبتیں بہت زیادہ ہیں آج کے دن کے لیے. جمعے کا دن بھی ہے. سب سے بڑی نسبت ہمارے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے اور اسے یوم مادر بھی کہا جاتا ہے. ماں کی عظمت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اسے نسبت حضرت زہرا سے پکارا جائے. بالکل جو ام الائمہ ہیں اور حق بنتا ہے کہ ان سے نسبت دی جائے. جیسا کہ آپ نے یہ پھول دیا, اس پھول کو دیکھتے ساتھ جو پہلا خیال پہلا لقب میرے ذہن میں آیا حضرت زہرا کا, وہ ریحانۃ الرسول ہے. ماشاءاللہ آپ کو رسول اللہ کا پھول کہا گیا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سوچئے جو نسبت آپ کی رسول اللہ سے ہے اور بچپن سے, جیسا کہ آپ نے کہا, تو سب سے بڑی جو مجھے صفت بچپن میں آپ کی نظر آتی ہے وہ آپ کی شجاعت ہے, جو کہ اس کم سنی میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ہم اتنی کم سنی کے عالم میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ایک نازیبہ حرکت کی جاتی ہے اور غلاظت کو پھینکا جاتا ہے, تو اس وقت بہت بڑے بڑے مشرکین کفار, وہ لوگ کہ جو آپ کے خلاف ہیں, اگینسٹ ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سوسائٹی کا بھی ایک پریشر ہے. اس وقت طاغوت کے سامنے جا کر دفاع رسول اللہ کرنا, ایک تو مدافعت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھی اگر مجھے اور آپ کو آپ کی حرمت کا دفاع کرنا ہے تو سیرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے اور آپ کے اگر ہم یہ کہیں کہ دفاع رسول کی پہلی سپاہیہ جو میدان میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا. بے شک یہاں پر مدافعت کا ایک بہت بڑا پہلو نظر آتا ہے آپ کی شخصیت میں. دوسرا شجاعت, کیا بات ہے, اور یہی شجاعت ہمیں پھر آپ کی نسلوں میں نظر آتی ہے. بالکل. آج اس زمانے میں یونائٹڈ نیشنز کی بات کر لیں یا بہت بڑے بڑے NGOs کی بات کر لیں, تو شاید وہ بھی ایک ایسی خاتون اتنی بریوری یا بولڈنس کے ساتھ نہ دکھا سکے معاشرے میں, یہ ایگزامپل سیٹ نہ کر سکے جو اس زمانے میں کہ جہاں پر ایک عورت کے وجود سے ہی سراسر انکار کیا جاتا ہے, جہاں پر ایک شاید عکس کی مانند بھی نہیں سمجھا جاتا ایک عورت کے مکمل وجود کو. اس زمانے میں آپ کی شجاعت, آپ کی دلیری, جس طرح سے آپ آتی ہیں رسالت میں آپ کے سامنے ان کا دفاع کرنے کے لیے اور لوگوں کی مخالفت کو سامنے برداشت کرتی ہیں, اور کیا سن ہے آپ کا, 4 یا 5 برس, بالکل اتنی کم سنی کے عالم میں, اور پھر یہی شجاعت جیسے کہ کہا کہ آپ کی پھر پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. یعنی طاغوت کے سامنے, باطل کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا آپ کے بچپن کے ہی معجزانہ پہلوؤں میں سے ایک بہت خوبصورت پہلو ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آغاز کیا سحر. سمینہ, ابھی جیسا کہ خانم بھی فرما رہی تھی کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا انتہائی بچپن میں, اور جس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ دلوایا اور نشاندہی فرمائی, تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے نہ صرف اس اوجڑی کو ہٹایا بلکہ آپ نے زبان سے بھی مقابلہ کیا. جی سمینہ. جی بالکل. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے سیدہ کائنات کے پاکیزہ ذکر کے لیے ہمیں چنا, اور آج ان کی سالگرہ کے موقع پہ ہم ان کے مناقب کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو سیدہ کائنات واقعی ہر رول میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, اور ان کے چاہے ہم بچپن کا تذکرہ کریں, چاہے ان کی جوانی کا تذکرہ کریں, چاہے ماں کے طور پہ, بیٹی کے طور پہ, بیوی کے طور پہ, ہر رول میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل نظر آتی ہیں. وہ واقعہ جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں اور جس میں سیدہ کائنات نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کو للکارا کفار کو, اور ان کو کہا کہ تم سب برباد ہو جاؤ گے, اور آپ دیکھیے کہ وہ سارے کے سارے جو ساتوں کے ساتوں تھے وہ غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے. اور اس طرح سے سیدہ کائنات کے دیگر جو واقعات آتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں ان کے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے تشریف لاتے ہیں, جب بہت زخمی حالت میں ہوتے ہیں, تو سیدہ کائنات جس طرح ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور جس طرح سے ان کو تسلی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. اسی طرح سے اسلام کے اولین دور میں جتنی بھی مشکلات تھیں اس میں سیدہ کائنات اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی تھی. تو تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فیل ہوا کہ یہ میری بیٹی جو ہے بالکل میری اس طرح سے کیئر کرتی ہے کہ جس طرح سے ماں ایک بچے کی کیئر کرتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ام ابیہا کا لقب تبھی دیا تھا جب انہوں نے اتنی ان کی کیئر اور ان کی اتنی محبت دیکھی تھی. تو سیدہ کائنات کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو اس کائنات کی وجہ تخلیقی کائنات ہیں ان کی سب سے محبوب ہستی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب ہستی کون ہے, تو آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ ان کو خواتین میں محبوب ہیں, اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی ان کو محبوب ہیں. اسی طرح سے سیدہ کائنات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں, اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے اصل میں ان کے جو اوصاف تھے وہ بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے. یہ تمام امہات المومنین یہ کہتی تھیں کہ سمینہ بالکل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ہی کسی نے پوچھا کہ ریزمبلنس کا, تو آپ نے کہا کہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ریزمبلنس کسی کی نہیں تھی. جی بالکل. آپ کی جو چلنے کا سٹائل تھا, چلنے کا سٹائل, حضور علیہ السلام بات کرنے کا سٹائل, آپ کی سیرت و کردار, اور ماشاءاللہ ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہوں گے. جی بالکل. پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے پہلو ہائی لائٹ کیے جو جیسے نہیدہ نے کہا جن پہ کم بات ہوتی ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ ہی سے ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ست سلام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین آج بہت ہی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے, عید کا دن بھی آج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کہ آج سالگرہ ہے, ان کی ولادت کا آج دن ہے, تو یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑا اور بہت ہی خوشی کا یہ آج کا دن ہے, موقع ہے, عالم ہے. تو کیوں لوگوں سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم اتنے نہیدہ خوبصورت کلام سن رہے ہیں وہیں پہ ماشاءاللہ ایسی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ روح کو سکون مل رہا ہے. اور جب خواتین کی بات کریں, اچھا نہیدہ میں ہم اکثر جیسے پہلے پروگرام کیا کرتے تھے خواتین کے پرابلمز ہائی لائٹ کیا کرتے تھے, میں اپنے آپ کو یا ہم خواتین اپنے آپ کو بدبخت کہیں گی اگر ہم ہماری اس طرح کی معزز شخصیات کی زندگی کا مطالعہ نہ کرتے ہوئے جو اس وقت جن پرابلمز کا سامنا ہے. یقیناً اگر جیسے آج بات کی جا رہی ہے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہر رنگ میں دیکھیں, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن کی بات کریں, بیوی کی بات کریں, کتنی خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے جو رول ہیں وہ پلے کی, اپنی ذمہ داری کو سمجھا. کہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اگر انہی تمام چیزوں کو ہم دیکھیں آج کی زندگی میں اگر اپلائی کریں تو نہیدہ ہم کیوں کامیاب نہ ہوں. ہم جو گلہ کرتے ہیں کہ بے سکونی ہے, ایسے ہی ہے, بے برکتی ہے, اور ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا, ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا, تو اگر ہم ان شخصیات کو اپنا آئیڈیالائز کر لیں, ان کو مینٹورشپ بنا لیں, تو ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل میں بھی حل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سحر صاحبہ کی جانب آتے ہیں, گفتگو ان سے آغاز کریں. جی بالکل. سحر, جیسا کہ بچپن کی بات ہو رہی تھی اور بہت سے ایسے واقعات ہیں بی بی کے کہ جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اب بی بی کی ایج ساتھ ساتھ اب بڑھ رہی ہے, آپ بلوغت کی طرف جا رہی ہیں, اور اس سے پہلے جو ایک دور آتا ہے انتہائی کٹھن دور شب ابی طالب کا, میں چاہوں گی اس میں جو بی بی کا کردار ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی حیثیت ہو اور جس قدر بھی ایک ایسا وجود یا ایسا پیکر کہ ساری عظمتیں اپنی معراج پر جہاں مجتمع ہو جاتی ہیں, وہ پیکر, وہ وجود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اور جیسے آپ نے نسبتوں کی بات کی, چاہے وہ بچپنا ہے, جوانی ہے, یا شادی سے پہلے کا یا بعد کا مرحلہ ہے, بطور ماں ہے. شب ابی طالب کے لیے میں بات کرنا چاہوں گی, اور بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر اقبال رموز بے خودی میں کہتے ہیں, مریم از یک نسبت عیسی عزیز, از سه نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین, بانوی ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, مزرع تسلیم را حاصل بطول,
مادرن را اسوائے کامل بطول. کیا بات ہے، بے شک. تو جہاں پر کمال کاملیت کی بات ہو اور شیب ابی طالب میں مشکل حالات پر ڈٹ جانے کی بات ہو، اس سے اگر ہم پیغام لیں نہ مساعد حالات پر بھی میں اور آپ یا آج کی جنریشن حضرت زہرا سے آج کے دن بطور خاص کیا مانگے، کیا مانگے. دنیا تو بہت ہیچ ہے، جنت بھی ہیچ ہے، بہشت بھی ہیچ ہے اگر ان سے مانگی جائے. ان کی عظمت اس سے بھی کہیں بالا تر ہے. میں اور آپ اگر آج مانگنا چاہتے ہیں تو کم از کم بھی ارتباط بخدا مانگیں، توحید و الوہیت کو مانگیں، حجت خدا سے توسل کو مانگیں. اور اس شیب ابی طالب کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس قدر نامساعد یا برے حالات ہیں، جہاں پر 3 سال گزارنے پڑے، جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں پر بہت ساری صعوبتیں ہیں، وہاں پر بھی اس گھاٹی میں ہمیں وہ انوار نظر آتے ہیں کہ جن کا رابطہ خدا سے ایک لحظے کے لیے بھی کمزور نہیں ہوتا. بالکل. آج آپ نیوز بھی اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے وہ نا امیدی ہے. بالکل. روزانہ خودکشی کے واقعات ہیں، بچوں کو مارنے کے واقعات ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ خدا سے کنیکشن نہ ہونا، کمزوری ہے. حالات جس قدر بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، شیب ابی طالب میں ذات جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ خدا ہر حال میں مہربان ہے. بالکل. کچھ بھی نہ ہو تب بھی جو چیز قائم رہتی ہے وہ انسان کا خدا سے رابطہ ہے. اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، آپ یہ توسل، یہ رابطہ برقرار رکھیں اور اس امید کو کبھی کم نہ ہونے دیں. اور پھر جب آپ اس مقام پر آ کر کہ جب آپ، اور یہ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے اس شیب ابی طالب میں، اگر میں ایک نام نہ لوں تو شاید یہاں پر میں امانت میں خیانت کروں گی. آپ کو یہ تمام تر جو صبر، استقامت ہے، یہ امید ہے، خدا سے رابطہ ہے، یہ آپ کو اپنی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے مل رہا ہے. ان حالات میں بھی آپ وصیت کرتی ہیں، چونکہ اسی گھاٹی میں آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے. اور جب آپ وصیت کرتی ہیں رسول اللہ کو تو ایک وصیت کہتی ہیں آپ کے لیے ہے، لیکن میں آپ سے نہیں کہنا چاہتی، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی اور حجرے میں، اور پھر حضرت زہرا آپ سے بیان کریں گی. آپ حجرے میں لے کر آتی ہیں، علیحدہ لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آج تک رسول اللہ سے کبھی بھی کسی چیز کے لیے سوال نہیں کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر رسول اللہ کو کہو کہ جب مجھے وہ دفن کریں تو اپنی چادر سے مجھے مکفن کریں یا کفن دیں. یعنی آپ سوچئے وہ شخصیت جو اپنی پوری مال و دولت کو لٹا دے، رسول اللہ کی عبا کو کفن کے طور پر مانگے، وہ مانگنے بھی شرم محسوس کرے. یہ قناعت، یہ استقامت، یہ صبر آپ کو اس پیکر سے مل رہا ہے جو آپ کی مادر ہیں. بالکل. اور مجھے اور آپ کو سب سے بہترین جو پیغام ہے اس شیب ابی طالب سے وہ یہی ملتا ہے. حالات بد سے بدترین ہو جائیں لیکن جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو سب سے بڑا سہارا ہی پروردگار عالم کا ہے، سب سے بڑا سہارا ہی خداوند متعال کا ہے، اور اس کے بعد اس کے حبیب کا ہے جس محبت کی بنا پر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ بہت بڑا پیغام آپ کے اس استقامت سے جو شیب ابی طالب میں آپ دکھاتی ہیں مجھے اور آپ کو ملتا ہے. کیا ایک خوبصورت نہیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک کی جانب بڑھنے کو بالکل نہیں دل چاہتا، لیکن بریک کے بعد یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. سمینہ سے ڈسکشن کی جائے گی، آترہ سے خوبصورت سے کلام جو ہے وہ ہم سنیں گے. سو ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. فرسودہ پارا زیجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ تیرے ہجر سے گھائل تنو جاں یا رسول اللہ
جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ جو ہو جاؤں مشرف میں بھی آقا کی زیارت سے بڑا مسکین و عاجز ہوں مگر ان کی عنایت سے فدا نقش کف پا پر کروں جان یا رسول اللہ تنم. اور بہت خوبصورت شعر. ذکر دے خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ میں خود حیران ہوں اپنی سیاہ کاری کی ظلمت سے ہوا ہے دن بھی شب میرا اس عادت کی مصیبت سے پشیمان ہوں پشیمان ہوں پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم دلم پش مردہ وارا دلم پش مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. بہت بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ادا کیا ماشاء اللہ عطیرہ. اچھا سمیرہ کی بات ہو رہی تھی شب ابی طالب کی، تو جیسا کہ خانم نے فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا کردار اور ماں کی جو جھلک ہوتی ہے وہ اولاد میں نظر آتی ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بے شک کم عرصہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، لیکن پھر پوری زندگی ہم اگر سیدہ کائنات کو دیکھیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی شخصیت پھر سیدہ کائنات میں جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. وہ سخاوت، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسا پہلے خانم شجاعت کی بات کر رہی تھی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھ کر کون شجاع تھا اس زمانے میں؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی جو ہوتی ہے ماں کا پرتو ہوتی ہے، تو اسی طرح سیدہ کائنات جو تھیں ظاہر ہے کہ ماں کی صحبت میں رہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ امام الانبیاء ہیں ان کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی، تو ظاہر ہے ان کا جو کردار تھا اور ان کی جو شجاعت تھی اور ان کی جتنی بھی صفات تھیں وہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتی ہے. تو سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی. تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کا ٹکڑا ہیں وہ، تو وہ ان کے اندر وہ خوبیاں اور وہ کمالات کس قدر زیادہ ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ریسیو کیے ہوں گے. پھر چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، یا کوئی بھی خوبی ہو. اسی طرح سے اب دیکھیں کہ ان کی جب ہم لائف کو دیکھتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی لائف گزاری. ایک تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے سپورٹ کیا کرتی تھیں،
پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کیا کرتی تھیں. گھر کے اندر ہوتے ہوئے گھر کے کاموں میں وہ زیادہ دلچسپی لیتی تھیں. ان کو یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کے کام میں کروں اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کریں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں تقسیم فرمائی کاموں کی تو اس پہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا. تو وہ گھر کے کام کیا کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں, اور بچے ان کی گود میں ہوتے تھے اور وہ اسی وقت سے ان کی یعنی تربیت کر رہی تھیں. چھوٹی یعنی جب آغوش میں تھے تو تبھی سے وہ تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے گھر کے ماحول میں بچوں کو سخاوت اس طرح سے دیکھنے میں ملتی تھی کہ سیدہ کائنات جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں. اور اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیات بھی آئی تھیں کہ جب وہ 3 دن مسلسل روزے سے تھیں اور جب افطاری کا وقت ہوتا تھا تو کوئی سائل آ جاتا تھا اور وہ دے دیا کرتی تھیں. تو یہ بھی بچوں کے لیے ایک ایگزامپل ساتھ ساتھ وہ سیٹ کر رہی تھیں. جس واقعے ایک عظیم واقعے کی طرف نشاندہی فرمائی اور ہمیں ہماری توجہ دلائی, تو یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ سحر اور سمینہ, وہ یہ کہ چونکہ وہ فرشتے تھے جو کبھی سائل کے روپ میں, قیدی کے روپ میں, یتیم کے روپ میں وہ تشریف لاتے, اور ایک آزمائش تھی اہل بیت کے گھرانے پہ جس پہ بہت بخوبی آپ نے پورا اترے. تو وہ میرا ایک کہہ لیں کہ ایک اپنا وجدان ہوتا ہے نا, تو در زہرا پہ اگر آؤ تو اس طرح سائل بن کے آؤ جس طرح فرشتے بن کے آئے تھے, کبھی یتیم بن کے, کبھی جو ہے قیدی بن کے. تو ہماری جو اللہ پاک نے انہی نسبتوں کے صدقے میں جو ہمیں مقام عطا کیے ہوئے ہیں, یہ اپنا مقام کبھی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ جا کے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اپنا مقام شو آف نہیں کرانا چاہیے. ہمیشہ اس طرح سائل بن کے جانا چاہیے جس طرح فرشتے سائل بن کے آئے. جی بالکل, یہ تو ہے کہ ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ان کے غلاموں کے بھی غلاموں میں اگر ہمیں قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو ان کا مقام اس کو تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں, ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. تو جہاں پہ جی سمینہ, بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہے, اس کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے, آپ اسے ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کا کمپلیٹ کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. قرینے سے ناتے شہر رقم کی ہے, میں نے اس قرینے سے ناتے شہر رقم کی ہے. شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے. یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے, یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے. مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے. مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے. اور بہت خوبصورت شعر کہ میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی, میرے ساتھ رہتی برکتیں درودوں کی, میری راہ میں آئے کیا مجال
مجال غم کی ہے، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے، شعر بعد میں لکھا۔ بالکل شکریہ۔ بالکل سحر، ابھی ہم بات کر رہے تھے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی جو عمر پاک ہے اس کے مختلف گوشوں پہ، تو بی بی کی صفات کمالات اور بی بی کے القابات اور صفات کی وجہ سے ہی آپ کو القابات سے نوازا گیا، تو میں چاہوں گی جن پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، ایسے بی بی کی چند القابات ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، جیسے کہ بات ہو رہی تھی آپ کے انفاق کی، تو یہ آج کا ہدیہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے جو ہم ناظرین کو آپ کے سچ ٹی وی کے توسط سے دیں کہ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، بالکل، لیکن اس روش پر چلنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کم از کم ان چیزوں کو پسند کر لیا جائے جو انہیں پسند تھیں۔ انفاق پر مجھے یہ قول یاد آیا کہ آپ نے فرمایا، قالت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا، تمہاری دنیا سے۔ پہلی چیز جو آپ نے کہی، آپ نے کہا النظر فی وجہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت۔ دوسری چیز التلاوت فی کتاب اللہ، قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی تلاوت۔ تیسرا الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا۔ بن گئے سائل گدائی کے شرف کو دیکھ کر، بن گئے سائل گدائی کے شرف کو دیکھ کر، ورنہ اہل آسماں کو روٹیاں کھانا نہیں۔ یعنی اس در پر آ جانا ہی ایک ایسی سعادت ہے، یعنی مانگ کس سے رہے ہیں جب اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو۔ صفات کی جانب آئیں تو 9 نام حضرت زہرا کے عند اللہ ہیں، ان لفاطمہ 9 الاسماء عند اللہ، اور وہ 9 نام میرے اور آپ کے لیے صرف نام نہیں ہیں، فضیلت اپنے مقام پر ہے۔ میں آپ کو ناہیدہ کہہ رہی ہوں، آپ کے والدین نے آپ کو ناہیدہ کہا، دنیا والے آپ کو کوئی ٹائٹل دے دیں، کچھ بھی، لیکن ایک ٹائٹل جو خدا کی بارگاہ سے ملے، عند اللہ، معصوم نے فرمایا یہ 9 نام حضرت زہرا کے خدا کے نزدیک ہیں۔ یہ 9 نام، یعنی یہ 9 نام فضائل سے بھرپور ہیں، جس میں فاطمہ، زہرا، مبارکہ، طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، ذکیہ، مبارکہ، اور اس میں سے راضیہ مرضیہ، یہ کمال صفت اور مقام ہے۔ سورہ دہر پر ہی آ جائیں، سورہ حل عطا، سورہ انسان، اس کے یہ 30 آیتوں پر مشتمل سورہ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ قصیدہ ہے انفاق جناب سیدہ کا۔ جب سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی 3 روٹیاں میزان عدالت الہی میں تولی گئیں تو وہ قرآن کی 30 آیتوں کے برابر نکلی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس میں ایک سلیقہ، ایک کرینہ ہے جو ان القابات کی جانب مجھے اور آپ کو متوجہ کراتا ہے، وہ لا جزاء ولا شکورا۔ 8ویں اور 9ویں آیات میں 2 مرتبہ اس بات کو رپیٹ کیا گیا کہ جو انفاق کیا گیا، جو کھانا کھلایا گیا، لوجہ اللہ، یہ صرف خدا کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ جو 3 دن سائل کو روٹیاں دی گئیں، دوسری آیت میں پھر کہا گیا، یعنی کوئی مقصد ہی نہیں تھا مگر یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اور جنہوں نے دیا وہ ان کے لیے خدا کہتا ہے لا جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے اس کے بدلے میں، حتیٰ کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، یعنی زبانی شکریہ۔ ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں،
کوئی کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو کیسا شخص ہے، تو اس نے جتانا کہا بھی شروع کر دے، نہیں، شکریہ بھی نہیں کہا، تھینکس بھی نہیں کہا. بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین سچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین ہمیشہ ایک نئے انداز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو آج ہمارا انداز پرانا ہے لیکن گفتگو بہت خوبصورت ہے. جمعہ کا دن لیکن ساتھ ساتھ عید کا دن، کیونکہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آج ولادت کا دن ہے تو یقیناً خوشی کی انتہا نہیں ہے. عید کی طرح اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نہیدہ کیوں نہ مہمانوں کا ایک دفعہ آپ تعارف کروا دیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ مہوش سیدہ سحر زیدی ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین ہماری یہ بہت ہی اعلیٰ پائی کی اسکالر ہے. سچ ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ صرف سچ ٹی وی پہ، باقی چینلز پہ بھی، اور ویسے بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کے ساتھ سمینہ یاسمین ہیں، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہے، ہمارے مختلف پینلز میں موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی چینلز پہ بھی. اور آج ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان ہیں، انتہائی خوبصورت آواز کی مالکہ ہے، میٹھی آواز، اور یہ حافظہ بھی ہیں. ماشاءاللہ جی ہاں، حافظہ عاطرہ محسن صاحبہ بھی ہیں. تو یہ ہمارا پینل میں تو سیدہ صاحبہ سے ہم بالکل ہم سحر سے بات کرتے ہیں، اور سحر نے بہت ہی پیارے نقطے کی جانب ہمارا جو ہے وہ دھیان لے کے گئی ہیں کہ صرف محبت نہیں، ایک زبانی کلامی محبت جو ہے نا. اب میں آپ کو ہم اپنی صرف اگر پیرنٹس کو کہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کوئی کام کہیں تو نہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ان لاجیکل چیز ہو جاتی ہے. تو آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جو سیدہ کا آپ نے قول ہمیں سنایا کہ آپ نے فرمایا کہ انفاق کیجئے، آپ اس کو ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ہم سورہ العتاب پر تھے کہ جس میں خدا کہتا ہے لا جزاء ولا شکورا، یعنی شکریہ بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ خالصتاً جو عمل ہے وہ پروردگار عالم کے لیے کیا گیا. اس بات کو میں اور آپ دیکھیں جو راضیت مرضیہ کی منزل ہے، یعنی خدا جس سے راضی ہو اور جو خدا سے راضی ہو. کیا بات ہے، یہ مقام کا بات ہے. ایک یہ مثال، دوسری انفاق کی ایک مثال جو بہت ہی یونیک ہے، جیسے کہ آپ کا نام ہے، آپ کا نام فاطمہ. فاطمہ مطلب جدا، الگ، یونیک، منفرد. اسی طرح سے آپ کی انفاق کی مثالیں بھی فاطمہ ہیں. کون ہے کہ جو اپنی شب عروسی کا جوڑا انفاق کرے؟ آج تک نہیں ملتی نظیر. اور اس بات کو کون محسوس کرتا ہے؟ ایک باپ بیٹی کے لیے جب صبح کو آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ پہلا دن ہے شادی کا اور آپ پرانے لباس میں ہیں فاطمہ، نیا لباس کہاں ہے؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں. کہا کہ بابا میں صبح بیدار ہوئی تو ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خدا کی راہ میں وہ انفاق نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. میرے پاس جو سب سے پسندیدہ یا محبوب چیز تھی اس وقت، یا جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا زیب تن تھا، وہ میرا اپنا لباس تھا. میں نے وہ دے دیا. رسول اللہ نے کہا خدا آپ کے اس انفاق کو قبول کرے. جبرائیل امی کچھ لحظات کے بعد نازل ہوئے اور کہا کہ اے سیدہ زہرا، آپ کا انفاق خدا نے قبول کر لیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اب آپ اس انفاق کے بدلے میں اس سے کچھ طلب کریں، اس سے کچھ مانگیں. کیا بات ہے، خدا چاہتا ہے کچھ مانگیں اس عمل کے اجر میں، عوض میں جو آپ کا قبول ہو چکا ہے. کچھ آپ لحظات تفکر کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ فاطمہ کو کہیے جا کر خدا سے کچھ نہیں چاہیے مگر لقاء اللہ، خدا سے ملاقات، خدا کا قرب. یہ راضیت مرضیہ کی منزل ہے. یعنی جو اجر قبول ہوا اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب اہل بہشت میں پہنچ جائیں گے تو تب بھی ان کی بے چینی ختم نہیں ہوگی. وہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پوچھا جائے گا اب کس چیز کے متلاشی ہو کہ تم جنت میں آ گئے ہو؟ کہا کہ ہم نے عمل اس جنت کے لیے کیا ہی نہیں تھا،
ہماری منزل تو یہ تھی ہی نہیں, ہم نے اپنا عمل اس کے لیے نہیں کیا تھا اس مقام. تو پوچھیں گے فرشتے پھر کس کے لیے کیا تھا؟ کہا کہ بتاؤ خدا کہاں ہے؟ ہمارے عمل کا اجر خود ذات خدا ہے, لقاء اللہ ہے, ہمیں خدا سے ملحق ہونا ہے اور بتاؤ خدا کے جوار میں جانا ہے. تو یہ مقام و منزلت مجھے اور آپ کو جناب سیدہ, چاہے انفاق ہو, کوئی صفت ہو, وہ یہاں پر لا کے ختم ہوتی ہے. آخری الفاظ آپ کے کیا تھے اس پر میں اور آپ متوجہ ہوں, لرضاکا لرضاکا لرضاکا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا صرف تیری رضا, صرف تیری رضا اور صرف تیری رضا. اگر تو راضی ہے تو سیدہ راضی ہے, بالکل. لیکن اگر تو ناراض ہے, اگر تیری رضا یا خوشنودی نہیں ہے, تو اس میں آپ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے. بہت خوبصورت طریقے سے, بالکل. سمینہ ابھی جیسا کہ کہا کہ مولا تیری رضا تیری رضا تیری رضا, اور یہی جو سیدہ کی صفت ہے یہ پھر یوم عاشور ہمیں آپ کی اولاد میں نظر آتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے صرف جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے اپنا پورا خانوادہ قربان کر دیا. بطور ماں آپ کا کردار, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی جانب توجہ دلائی تھی. بطور ماں جو آپ نے اپنی پریورٹیز میں اپنے بچوں کی تربیت کو رکھا, آج کی عورت کے لیے کیا میسج جاتا ہے سیدہ کی شخصیت میں سے؟ جس طرح کہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ میڈز رکھ لیتی ہیں, اب سیدہ کے پاس بھی میڈ تھیں, لیکن سیدہ نے اپنے بچوں کی تربیت پہ نو کمپرومائز. جی بالکل. سب سے پہلے رضا کی جہاں بات کر رہی ہیں تو میں ایک حدیث اس حوالے سے بتانا چاہوں گی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے, اور خدا اس سے ناراض ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے. لیکن وہ رضا کے اس مقام پہ فائز ہو چکی تھیں کہ پھر ان کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا منسلک ہو گئی تھی. تو جہاں تک تربیت کی ہم حوالے سے بات کر رہے تھے, بچوں کی تربیت, تو انہوں نے اپنے بچوں کو پریکٹیکلی وہ چیزیں کر کے دکھائیں, جو کیونکہ ہم اگر بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, صرف یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ اس سے نہیں سیکھ سکتے. جب ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں تو پھر بچے اس سے سیکھتے ہیں. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہر وقت تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں. وہ چکی پیس رہی ہوتی تھیں تو تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تھیں, آٹا گوندھ رہی ہوتی تھیں تو تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تھی. بچے اس سے سیکھ رہے ہوتے تھے, ساتھ میں گھر میں موجود ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے, سیکھتے تھے. جو ہے وہ گردن مبارک نیزے پہ ہے اور امام علی مقام کی زبان اقدس سے جو ہے وہ تلاوت قرآن. جی بالکل. اسی لیے تو وہ اسلام کے محسن بنے اور اپنی جانیں, چاروں ان کے بچوں نے اپنی جانیں دین کے لیے قربان کی. تو اسی طرح سے سیدہ کا آتا ہے ذکر کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت خصوصی توجہ دیتے ہوئے ان کو بھیجا کرتی تھی مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کے لیے. پھر وہ ان سے کہتی تھیں کہ آپ واپس آ کے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سیکھ کے آئے ہیں. پھر ان سے کویسچنس کیا کرتی تھیں, اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھیں. اور پھر ساتھ آپ دیکھیں کہ گھر کا جو ماحول تھا, جس طرح سے ایثار کیا جاتا تھا, بچے وہ بھی دیکھتے تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ گھر میں سب لوگ کھانا کھا چکے, بچے بھی کھانا کھا چکے, حضرت علی نے بھی کھانا کھا لیا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی کھانا شروع کیا تھا کہ ایک سائل آ گیا. تو آپ نے بچوں سے کہا کہ آپ جا کے اس سائل کو ہی کھانا دے آئیں. دیکھیں اس میں بچوں کے لیے لرننگ تھی کہ کس طرح سے ہماری ماں ایثار کر رہی ہے. اسی طرح سے ان کی ایثار کے بہت سارے اور واقعات ہیں, اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اتنے سے پروگرام کے اندر. جہاں پہ ایک ان کی چادر کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اویلیبل سائل. ایک صحابی ان کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ ان کی باقی ضروریات کا تو اہتمام ہو گیا لیکن کھانے کا اہتمام نہیں ہو سکا. تو سیدہ اپنی چادر دیتی ہیں ان کو کہ آپ شمون یہودی کے پاس لے جائیں اور اس کے بدلے میں جو ملے وہ لے آئیں. تو یہودی جب وہ اس چادر کو دیکھتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی آخر زمان کی جو خاندان ہے ان کی یہی خوبیاں بیان کی گئی تھیں کہ وہ بہت زیادہ ایثار کرنے والے ہوں گے, اور پھر وہ چادر بھی واپس لوٹا دیتا ہے. تو اس طرح سے پریکٹیکلی یعنی کہ وہ بچوں کی, اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن بہت چھوٹے تھے اور سیدہ ان کو مطلب اس طرح جس طرح ماں اوپر اچھال رہی ہوتی ہے اس طرح بچے کو اچھال رہی تھیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایڈوائزز, حالانکہ وہ اس طرح سے سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں آج سائنس پروو کرتی ہے کہ بچہ 2 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں سیکھ رہا ہوتا ہے, ایون ماں کے پیٹ سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم وہ نصیحتیں ان کو کر رہی تھی کہ آپ اپنے بابا جیسے بننا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بننا جو ساری نعمتوں کا مالک ہے, اور سیاہ دل لوگوں کے قریب نہ. آج کی جو عورت ہے ہم تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں, ہم تو پھر وہ صرف محبت کے دعوے دار نا, صرف چوری کھانے والے مجنوں ہو گئے ہم تو.
جی بالکل ایسے ہی ابھی ہے. آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بچپنے میں کھلاتے ہوئے بھی وہ ان کو نصیحت فرما رہی ہیں. جی بالکل. اصل ہماری میں مائیں تو ایسا نہیں کرتی. جی بالکل ہماری مائیں ایسا نہیں کرتی کیونکہ ہم رول ماڈلس کو فالو نہیں کرتے ہیں اور ہمیں رول ماڈلس کا بتایا بھی نہیں جاتا, اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی, اور ہماری جو مطلب کورس کی بکس ہیں اس کے اندر ان شخصیات کا ہمیں پڑھایا جانا چاہیے تاکہ بچوں کو شروع سے پتہ ہو کہ ہم نے زندگی میں آگے جا کے جب بیٹی بننا ہے تو کس رول ماڈل کو فالو کرنا ہے. ایسے رول ماڈلس جو دنیاوی ہیں ان کو ایڈ کر دیے گئے, پوری بک ان پہ شائع کر دی گئی ہے. کہ ان شخصیات کی جب بات کرتے ہیں, تو المیہ ہے, یہی المیہ ہے کہ جب ہمیں رول ماڈلز ہمارے بچوں کو ملیں گی نہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس کو فالو کرنا ہے. اگر وہ سیدہ فاطمہ کو پڑھیں گے, سیدہ عائشہ کو پڑھیں گے, امہات المومنین کی لائف سٹڈی کریں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسی ماں بننا ہے, کیسی بیٹی بننا ہے, کیسی بیوی بننا ہے. بالکل. یہ بات دشمن جانتا ہے کہ اگر نصاب کو تبدیل کر دیا جائے تو سوسائٹی کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے, اور یہ تبدیلی ایگزیکٹلی. لیکن ان تمام چیزوں کو بھی ہم بدل سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سخی ہے فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کل کے باوجود, اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, چکی پیستی ہے فاطمہ, فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. اور بہت خوبصورت شعر کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی, لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی, رب کی لاڈلی ہے فاطمہ, رب کی لاڈلی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اور ابھی جو میری بہن بات کر رہی تھی کہ روٹی آپ کے ہاتھ کی پکی, روٹی آپ کے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ, عرش تک گئی ہے فاطمہ, فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. لا الہ بھی جھومنے لگا, لا الہ جھومنے لگا, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, فاطمہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, कलाम भी बहुत खूबसूरत है, आवाज़ भी, अदायगी सबसे बढ़ के बहुत आला है। और सजदा कर रही हैं फातिमा सहर। इबादत की बात आए तो ज़हरा का लक़ब कि वो जिस जगह आप इबादत करती थी वो ज़हरा, वो चमकता था जैसे हमें तारे आसमान पे चमकते हुए नज़र आते हैं। सैयदा का मेराब इबादत इस तरह से अर्शियों को चमकता हुआ नज़र आता था। सैयदा की इबादत का कमाल भी अरूज पे, सैयदा के इल्म भी अरूज पे, पूरी की पूरी शख्सियत, लफ्ज़ अरूज छोटा पड़ रहा है सहर। सैयदा का जो इल्म था, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इल्म जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम इसकी बात करें तो आपका एक लक़ब है मुबारका उन 9 नामों में से ही, और आपका एक लक़ब है मुहद्दिसा, यानी फ़रिश्तों से कलाम करने वाली, फ़रिश्तों से बात करने वाली। और ये इस ज़ेल में भी है, जैसे कि हमने एक सिफत डिस्कस की थी और कहा था कि आपने कहा तिलावत फ़ी किताबिल्लाह, एक चीज़ जो मैंने पसंद की तुम्हारी दुनिया से, वो कुरान की तिलावत है। तो रसूलुल्लाह के जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आप मिस करती थी वो वही का नुज़ूल था। तो और आपने वसीयत में भी ये कहा, अली को जब वसीयत की कि अली, मैंने सुना है कि मुर्दे को कब्र में सबसे ज़्यादा उस चीज़ से सुकून मिलता है जिस चीज़ से वो इस दुनिया में अटैच होता है। तो सैयदा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान से अटैच है, मेरी उनसियत कुरान से थी। तो आपने मेरी कब्र के सरहाने आकर कुरान की रोज़ाना तिलावत करनी है, मुतअद्दिद कुरान की तिलावत की गई। और रसूलुल्लाह के जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिस किया वो वही का नुज़ूल था, चूँकि आपने बचपन ही से जिब्राइल को आते जाते देखा है और कुरान के नुज़ूल को आपने देखा, आप गवाह हैं। तो इस बिना पर जब मिस करती थी तो खुदा ने बाकायदा एक सहीफ़ा फ़ातिमिया कहा जाता है, ये 2 सहीफ़े, यानी एक सहीफ़ा फ़ातिमा जो आपकी दुआओं का सहीफ़ा है जिसमें आपकी सारी दुआएं हैं, मुनाजात है, यानी आप ज़ुहर के बाद, असर नमाज़ों के बाद जो मुनाजात करती थी, आप कुनूत में जो करती थी, आपकी मुख्तलिफ़ दुआएं हैं उसका। और एक सहीफ़ा हमारे स्कूल ऑफ थॉट में ये बात है तशय्युअ में कि एक सहीफ़ा फ़ातिमा वो है कि जब आप सबसे ज़्यादा वही को मिस करती थी तो बज़ुबान जिब्राइल खुदावंद मुतआल ने क़ल्ब हज़रत ज़हरा को सुकून देने के लिए क़यामत तक आने वाले हवादिस को लिखवाया है। और जिस किताब में लिखवाया, आप देखें, लाने वाले उन हवादिस को सैयदुल मलाइका, राविया बयान करने वाली सैयदतुन निसाइल आलमीन, और जो लिखने वाले हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं। आप इमला करती थीं और अमीरुल मोमिनीन उन बातों को लिखते जाते थे। इल्म जनाब सैयदा एहसा नहीं कर सकते। जब भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछा जाता या इल्मी बात होती तो आप उस सहीफ़े को मंगवाते, सहीफ़ा ज़हरा को, और अपनी जद्दा के सहीफ़े को सामने रख कर इल्म की बात करते और उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो हमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। तो और जैसा कि इस वक्त क्या हम बात करें कि लोग कहते हैं कि आप इस फील्ड में जाएँ, आप फ़क़ाहत की या इल्म की बात करते हैं, तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर उस ज़माने में आपके पास एक जवान लड़की आती है और आपसे सवाल करती है, तो वो मसाइल कि जब रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, अमीरुल मोमिनीन मौजूद नहीं है, इमाम अली इब्न अबी तालिब, तो लोगों को अगर कोई इल्मी मसला दरपेश होता था तो वो अपनी ख़वातीन को भिजवा कर जनाब सैयदा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा करते थे। एक लड़की आती है और आकर आपसे सवाल करती है, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, हत्ता कि उसके सवाल 10 से ज़ायद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो खुद शर्मिंदा होती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रही हूँ कि आपको दिक्कत है। तो आपने कहा कि नहीं, जितने सवाल हो सकते हो, जितने सवाल तुम कर सकती हो पूछो, कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जब उन सवालों के जवाबात को कंपेयर किया जाता था, लोग बाकायदा वो सवाल पे रसूलुल्लाह से भी करते थे और देखते थे कि इल्म रसूलुल्लाह में और इल्म हज़रत ज़हरा में एक ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। जो जवाब जनाब सैयदा देती थी वही जवाब उन्हें रसूलुल्लाह से मिलता था, वही जवाब आपको अमीरुल मोमिनीन से मिलता था। तो इल्म जनाब सैयदा, इसमें यूथ के लिए क्या मैसेज हो सकता है? हर स्किल को, हर महारत को हासिल करें,
مگر اس کی معراج پہ جا کر صرف علم حاصل نہ کریں, اتنا حاصل کریں کم از کم بھی کہ آپ کا علم پرتو ہو علم جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. ہدف و مقصد کو نہ بھولیں, پہلی بات. اور دوسری بات کہ امپاورمنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں, جو علم سے ویمن امپاورمنٹ شروع ہو, تو علم حاصل کریں تو کم از کم اتنا کریں کہ تمام لوگ آپ سے سوال کریں, چاہے وہ فقاہت ہو, کسی چیز کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت معاشرہ کیا بات کرے گا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خواتین کو حقوق دیں, اور اس وقت لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو ہر فیلڈ میں آگے آنا چاہیے, تو اسلام کے کھوکھلے دعوے نہیں ہیں صرف مغربی ممالک کی طرح. یعنی صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاں عورت علم حاصل کرے, ہاں عورت معاشرے میں پارٹیسپیٹ کرے, نکلے کر کے دکھایا. یعنی تجارت بھی کرو تو ایسے کرو کہ ملکۃ العرب کہلاؤ, بالکل علم بھی حاصل کرو تو ایسے حاصل کرو کہ مرد اپنے سوالوں کو پوچھنے کے لیے, چاہے فقاہت کی اسی کیوں, اگر ایبسنس میں ہے رسول اللہ کی تو تمہارے پاس آئیں اور آ کر پوچھیں. یعنی کسی بھی کمال کو حاصل کرنا ہے تو اس درجے, اس بالکل مقام پر جا کر حاصل کرنا ہے, تک پہنچنا ضروری ہے. ناظرین, اس خوبصورت یہ جو آج محفل سجے ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ سوائے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, آج کا دن بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آج ولادت کا دن ہے, تو کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں, کیوں نہ ان کی جو سیرت ہے, جو شخصیت ہے, اس پہ ہم کیوں نہ جو ہے وہ بات کریں. یقیناً کرنی چاہیے, نہ صرف بات کرنی چاہیے نہیدہ, جیسے ہمارے مہمان بھی فرما رہی ہیں کہ ہمیں کیوں, ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کریں. عمل سب سے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو اگزامپل دی, تو یہ تو پھر کھوکھلی محبت ہوئی, ایسے دعویٰ ہوا محبت کا. بالکل سمینہ, ابھی بہت ہی خوبصورت ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا پینل بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. سیدہ کا ذکر ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے جا بجا, اور حضور علیہ السلام نے صرف بیٹیوں سے محبت کا حکم نہیں دیا, بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. مختلف واقعات ہیں, مشہور المعروف بھی ہیں کہ سیدہ تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, ماتھا چومتے تھے, اور فداک ابی و امی یا فاطمہ. تو اس طرح کی باقی بھی ہمیں جو ہے وہ جا بجا ذکر ملتا ہے. سیدہ کے ایک اور بہت بڑا جو رول ہے, اور رول ماڈل ہے, رول ماڈل کی میں بات کر رہی تھی, بطور بیوی. ایک طرف آپ اتنی لاڈلی, ایک طرف اختیار کن رکھتی ہیں, اور کیا مقام ہے آپ کا کہ سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, اور جنت میں آپ ہماری سردار ہوں گی انشاءاللہ, یہاں پہ بھی سردار ہیں. لیکن آپ ایک طرف گھرداری اور جو خدمت آپ نے اپنے شوہر کی جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی, میں چاہتی ہوں آج کی عورت وہ سنے آپ کی زبان سے. جی بالکل, جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہر جو ان کا رول ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, چاہے وہ بیٹی ہیں, چاہے وہ بہن ہیں, چاہے وہ ماں ہیں, چاہے وہ بیوی ہیں. اسی طرح سے وائف کے طور پہ جب ہم ان کا رول دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اطاعت شعار بیوی تھیں کہ انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے کبھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ مانگے مجھ سے نا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. تو انہوں نے کہا میں خواہش کر رہا ہوں کہ آپ مانگیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بابا جان نے نصیحت کی تھی کہ علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا, اگر وہ نہ دے پایا تو اسے بہت دکھ ہوگا, تو اس وجہ سے میں آپ سے کبھی نہیں مانگوں گی. اس کے بعد حضرت علی نے کافی زیادہ ان سے اصرار کیا, تو انہوں نے پھر انار کی کہتے ہیں خواہش کا اظہار کیا تھا. تو مطلب وہ اس طرح کی وائف تھیں کہ کبھی اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے لیے تنگ نہیں کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ چیز لا کر دیں. ایون جو اپنی ضرورت کی چیز ہوتی تھی وہ بھی کبھی اپنے شوہر سے نہیں مانگا کرتی تھی. تو یہ دیکھیں, گھر کو خوشگوار رکھنے کا ایک یہ بہت بڑا فارمولہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے بہترین رکھ سکتے ہیں, اور اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح آپ خوشگوار رکھ سکتے ہیں کہ آپ غیر ضروری ڈیمانڈز نہ کریں اپنے شوہر سے. ایک یہ چیز ٹھیک ہے ہمیں دیکھنے کو ملی. اسی طرح سے اور گھر میں جس طرح کام کی ڈویژن تھی, جس طرح وہ سمینہ کام کی ڈویژن بھی, اور کیونکہ وقت کی کمی ہے میں چاہوں گی ایک جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے, میں ہر جگہ بی بی کی یہ صرف بیان بھی کرتی ہوں, جو آپ کا تعلق آپ کی میڈ کے ساتھ تھا. جناب لاکھوں سلام ہوں حضرت فضا رضی اللہ عنہما پہ,
کہ ایک دن آپ کام کرتی تھی, ایک دن جناب فضا کرتی تھی. جی بالکل, کیا رول ماڈل ہے. جی بالکل, ہر پہلو ایسا ہے کہ مطلب جب آپ ان کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں نا, ہر پہلو آپ کو حیران کر دیتا ہے. دیکھیں ہم اپنے میڈس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں, اور ان کو جب میڈ ملی تو وہ کام کی ڈویژن اس طرح کیا کرتی تھیں کہ ایک دن خود کام کرتی تھی, سارے کام خود کرتی تھی. ہم تو نوکر کو انسان ہی نہیں سمجھتے. بالکل ایسے بس ہم تو تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں, ہم نے تمہیں سیلری پہ رکھا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے. اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کیا کہ آدھے کام میں کر لوں گی اور آدھے کام, کہا کہ ایک دن کی پوری چھٹی دے دی, یعنی ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن ان کی چھٹی ہوا کرے گی, پھر نیکسٹ ڈے وہ کام کیا کریں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا نا, دریافت فرمایا تھا کہ فضا بتاؤ کیسا پایا تم نے میرے فاطمہ کے گھر کو, تو بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں جہاں پہ حسنین کریمین مجھے اماں کہہ کے پکارتے ہیں, سیدہ کائنات مجھے بہن کہہ کے پکارتی ہیں, ایک دن وہ میرے ہاتھ کی روٹی کھاتی ہیں, ایک دن میں سیدہ کائنات کے ہاتھ کی روٹی کھاتی ہوں. تو اس سے بڑا اور ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہوگا. جی بالکل, دیکھیں بچوں کو بھی کیا سبق دے رہی ہیں کہ مطلب کوئی انسان کمتر نہیں ہوتا ہے. اماں کہہ کے پکارتے تھے. جی بالکل, اور اسی طرح کا جو ماحول انہوں نے پرووائڈ کیا گھر کے اندر, وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی ہے, چاہے وہ ماں کے طور پہ ہے, چاہے وہ بہن کے طور پہ ہے. تبھی تو یہ گھرانہ جو تھا, یہ جو 4 لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے محبوب تھے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اور ان کو اپنی چادر کے اندر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سے جو محبت رکھے گا, ان کی یہی تو خوبیاں تھیں, یہی تو صفات تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی فرمانے سے پہلے جو آیہ پاک نازل ہوتی ہے نا, اس کا ایک سحر مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فیملیزم کی وجہ سے اعتراض کرنے والے, یہاں پہ تو فیملیزم ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈائریکٹ حکم ہی نہیں فرمایا, بلکہ انما یرید اللہ, یہ اللہ کی چاہت ہے. یہ 2 سینز ہیں حدیث کے ساتھ, ایک فرشی اور ایک عرشی ہے. عرشی ہے بالکل, جو فرش پر ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے, لیکن وہ سین فوراً سے بدلتا ہے جب جبرائیل آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے. ہاں, اور خدا سے کیا کلام ہوا جناب جبرائیل کا, اور جب پوچھا, یعنی وہ عرش والے فرش پر دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ومن تحت الکسا, جبرائیل پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے. کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا, فاطمہ ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. مرکز تعارف آپ کو. پھر میں دوبارہ آؤں گی چونکہ ہمیں احساس کمتری میں ڈالا جاتا ہے. مردوں کا تعارف ایک عورت کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس سے زیادہ اسلام کیا حق دے ایک عورت کو, اور کیا مقام دے. جو لوگ ہمارے یوتھ کو بہکاتے ہیں کہ اسلام میں حقوق نہیں ہے, یہاں پر ایک عورت کے ذریعے سے اس کے باپ کا, اس کے شوہر کا, اس کے بیٹوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے. بنا کے اللہ پاک نے دکھا دیا. اور ہمارے معاشرے میں عورت کا نام لینا, مردوں کے سامنے کوئی کہہ سکتے میری بیوی ہے, یا اس کے ذریعے سے اپنا تعارف ہونے دے, میں فلاں کا شوہر ہوں, یہ میری بیٹی ہے, یا یہ ماں نہیں. لیکن خدا کہہ رہے معیار ہو تو یہ ہو, اس بلندی پر یا اس معراج پر آئے کہ تمہارے ذریعے سے پورے خاندان کا اس صدا. اور دوسری بات میں ایک جملے میں عرض کروں گی وقت میں, جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ خادمہ جناب فضا, میری جان قربان, اولاد قربان آپ کی عظمت پر, تو وہ ایک جیسا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے جس پرسپیکٹیو سے آپ نے دیکھا یا بات کی کہ ہم سلوک کیسا کریں, ایک دن وہ کام کریں. ایک اور پرسپیکٹیو ہے, ایک اور نظریہ, اور وہ کیا ہے کہ سیدہ نہیں چاہتی کہ وہ امور خانہ داری میں جو برکتیں اور ثواب اور اجر ہے اس سے اپنے آپ کو محروم رکھیں. بہت خوب. یقیناً اس امور خانہ داری میں, اس جھاڑو پوچھے میں, صفائی میں, گھر کو مرتب اور منظم کرنے میں کوئی اجر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خود کو اس امر سے دور نہیں رکھ پائیں. یقیناً ناظرین, جیسے اسٹارٹ میں بھی کہا گیا کہ ایسی شخصیت پہ ہم بات کریں کہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام کچھ بھی نہیں ہوگا. مزید اپنے مہمانوں سے یہ ڈسکشن کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سور میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایک اور نئے انداز میں حاضر ہیں. آج آپ سب جانتے ہیں میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جمعۃ المبارک ہونے کے ساتھ ساتھ آج سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آج ولادت ہے. عید کا موقع ہے, خوشی کا دن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو ہماری معزز گیسٹ موجود ہیں, نہیدہ موجود ہیں, سحر موجود ہے, سمینہ موجود ہیں. کتنے ان کے فیس پہ رونق ہے, خوشی کا اظہار جو ہے وہ نہیدہ کر رہی ہے. بالکل بالکل. مہوش کیوں نہ کریں. دیکھیں ہمارے بچوں کی جب برتھ ڈے ہوتی ہے ہم کتنے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اپنی برتھ ڈے کتنے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آج تو ہماری سردار کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے, ہماری آئیڈیل پرسنالٹی اور سیدہ کائنات جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیوں نہ آئیڈیلائز ہوں. تو ہماری جو مہمان ہیں مہوش, ہم چاہیں گے کہ ان سے چاہے وہ عقیدت کے کچھ الفاظ ہوں, چاہے وہ میسج ہو, سحر پیار محبت کا اظہار کرنا ہے, وہ کن الفاظ میں کرتی ہیں. آج جیسے کہ ہم نے کہا کہ یوم مادر بھی ہے, تو جن کی مائیں الحمدللہ کہ سلامت ہیں وہ ضرور ان سے محبت کا اظہار کریں, چاہے وہ ایک جملے میں ہی کیوں نہ ہو. ان کو ریگارڈ کرنا, ان کا رسپیکٹ کرنا اور ان سے پیار یا محبت کی بات کرنا, اور اس پیار کو ہدیہ کریں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو. آج کے دن قرآن پڑھیں, زیادہ سے زیادہ کام کرتے کرتے سورہ کوثر پڑھ لیں, سورہ حمد پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کریں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو. تو انشاءاللہ کہ بہترین دن گزرنے والا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. جی سمینہ یاسمین صاحبہ, آپ کس طرح سے محبت کا اظہار کرتی ہیں؟ جی آج کے دن میرا یہ میسج ہے سیدہ کے یوم ولادت پہ کہ اپنی اولادوں کو سیدہ کی شخصیت سے روشناس کروائیں, اور جس طرح سے ہم یہاں آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے ان پرسنالٹیز کے جو ڈیز ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لیجنڈز تھے, یہ گریٹ لوگ تھے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. کیونکہ بچے بہت سے اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی مغربی چیزیں بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان شخصیات کے دنوں کو منایا جائے اور ان کو ان کی سیرت سے روشناس کرایا جائے. کیا خوبصورت پیغام. یقیناً ناظرین, جہاں ہم ایسے دیگر تہوار ہیں جو مغربی تہوار کہلاتے ہیں, ہم بڑے ہی پرجوش انداز میں اور جوش و خروش انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج کے جو ہمارا جو آج عید کا دن ہے, جو آج ہم سیدہ کائنات کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے نہیدہ ایکچولی حقیقی تہوار ہیں, یہ ہمارے دین ہیں, یہ ہمارے لیے سیلیبریشن کا ایک حقیقی موقع ملتا ہے. جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں, جو مائیں سن رہی ہیں, اپنے بچیوں کے نام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے نام, میرے بھائی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ, میری ماما, ہم سب کو یہ نام بہت عزیز ہے, انہوں نے فاطمہ الزہرا رکھا. میری اپنی بیٹیوں کا بہت عزیز نام کے ساتھ بتول ہے, زہرا بتول, زینب بتول. تو اللہ پاک ان نام کے صدقے میں پھر ہماری بچوں کو یہ نسبتیں اور یہ محبتیں, یہ عقیدتیں بھی عطا کریں. باقاعدہ یہ روایت ہے کہ جو جس گھر میں یہ نام رکھا جائے گا, جب آپ یہ نام پکاریں گے, آپ اپنی بیٹی کو کہیں گے زہرا, فاطمہ, تب روایت میں ہے کہ خدا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوں. ماشاءاللہ. مجھے ہم اس کو کہتے ہیں فاطمہ, وہ اتنے خوبصورت مسکراہٹ دیتی ہے. تو یقیناً یہ انہی ناموں کی برکتیں ہیں. ناظرین, آپ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو, یہی ہمارے رول ماڈل ہیں, ان کی زندگی کا مطالعہ کروائیں اور پڑھائیں, بلکہ حقیقی معنوں میں آپ انہیں سکھائیں کہ اپنی زندگی کو اسی طرح اڈاپٹ کریں, گزاریں. تو یقیناً ناظرین, جو ہماری زندگی میں پرابلمز ہیں, جو مشکلات ہیں, وہ خود بخود آسان ہوں گی. تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ زندگی کتنی ہی خوبصورت بنتی ہے جب آپ ان خوبصورت شخصیات کو فالو کریں گے, جب آپ ان خوبصورت شخصیات نے جو درس دیا اسے اڈاپٹ کریں گے, تو کیسے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسی ناظرین خوبصورت میسج کے ساتھ ہم کیک کی جانب بڑھتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں سیدہ کائنات کے آج چونکہ سالگرہ ہے, تو ہم کیک کٹنگ سیرمنی کرتے ہیں, اور ساتھ ہم حافظہ صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں خوبصورت سا کلام پیش کیجیے. جی بسم اللہ کیجیے. جی. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, ملے فقیر کو خیرا تیجا یا زہرا, پڑا ہوں در پہ تیرے
सजदा गाह या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाह या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे। है जिनके नूर से उम्मत के रोज़ो शब रोशन, है जिनके नूर से उम्मत के रोज़ो शब रोशन, हसन हुसैन तेरे मेहरो माया ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाया ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाया ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे। बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ दम तेरी गुलामी का, बढ़ूँ तो कैसे भरूँ दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाया ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फ़कीर